बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलती रही जो हल्क पे शमशीर देर तक, मसरूफ़े बंदगी रहे शब्बीर देर तक। बीमारे करबला के कदम चूम चूम कर, बीमारे करबला के कदम चूम चूम कर, रोती रही थी पाँव की जंजीर देर तक। कासिम के टुकड़े रेत पे चुनते रहे हुसैन, कासिम के टुकड़े रेत पर चुनते रहे हुसैन। तस्वीर जोड़ते रहे शब्बीर देर तक। ज़ैनब का सर खुला हुआ, ज़ैनब का सर खुला हुआ बाज़ारे शाम में, तकती रही थी चादरे ततहीर देर तक। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम है। ख़ानदाने रिसालत गम के पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। ये गम इस कदर ज़्यादा हैं, और गम कहें या इसको आजमाइश कहें या इम्तिहान कहें, कि वो ख़ानदाने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके चेहरे को सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते रहे, ये वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि मदीना की गलियों में रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों या मैं यूँ कहूँ अपने बेटों को अपने कंधों पर सवार करके उनकी सवारी बनकर मदीना की गलियों में घूम रहे हैं, और तमाम लोग ये मंजर देख रहे हैं। आज वही इमाम हुसैन हैं जो करबला के मैदान में, जिन्होंने ये सदा लगाई कि है कोई मेरी मदद करने वाला, ये वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। वो हस्ती हैं जिनको जन्नत के तमाम जवानों का सरदार कहा गया, जिनको रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनको रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तमाम जहानों के लिए रहमत थे, उन्होंने मौला हुसैन को अपना जिगर कहा। जो तमाम जहानों के लिए रहमत हैं और ताक़यामत रहमत हैं, जिनसे खुदा ने इश्क किया और जिन्होंने इमाम हुसैन से इश्क किया, आज वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में बेयारो मददगार खड़े, अपने ख़ानदान के साथ खड़े। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनके साथ खड़ी हैं। जनाब बीमार करबला जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उधर वहाँ पर मौजूद है। और क्या मंजर है वहाँ पर, मैं रुक करूँगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई, किस तरह से ख़ानदान रिसालत इस मकाम पर पहुँचा, और क्या वजूहात बनी, और आज का दिन ता क़यामत किस तरह से याद रखा जाएगा। मेरे साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नैयर रवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जिसे आप सब जानते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा, ये भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीरत स्कॉलर हैं और जयद आलिम इस्लाम हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले आप कहिएगा कि आज जिस तरह साल हा साल से 10 मुहर्रमुल हराम आती है और हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़ीम क़ुरबानी है उसको याद करते हैं, ये कहिएगा कि आज का दिन, इसका आगाज़ किस तरह से हुआ जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 18 साल के जवान बेटे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी, जिसको हम अज़ान अली अकबर अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। वो अज़ान क्या थी, वो मंज़र क्या था, ये बताइएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन तारीख़ बशरियत में वो अहम दिन है कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब व अंसार के साथ करबला के मैदान में खुदा वंदे मुताल की तौहीद, दीन इस्लाम शरीयत को क़यामत तक के लिए बाकी रखने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की। नाज़रीन में से किसी के जहन में शायद ये बात जा सकती है, और जैसा कि हम तारीख़ के एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते से पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं
کہ آج کا نوجوان کالج یونیورسٹی کو نئی جنریشن کے لیے واقعہ کربلا کو سمجھنا اور بالخصوص 10 محرم کو سمجھنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ خالق کائنات نے، اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا۔ دراصل اس واقعہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ تو نبی سے چلتے ہوئے ہی واضح کر دیا تھا۔ جب وہاں پر ولید کے دربار میں امام سے بیعت طلب کی گئی تو امام نے جب یہ فرمایا نا کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، تو امام نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں اور یزید کون ہے، تعارف کروایا۔ فرمایا انا اہل بیت نبوہ، میں اہل بیت نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ صرف نہیں فرمایا رسول کے خاندان سے ہوں، معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کانے ہیں، میرا تعلق اس گھر سے ہے۔ انا ابن الحسین، انا ابن علی، یعنی انا حسین ابن علی، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میری ماں فاطمہ تو زہرا ہے، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہیں، اپنا تعارف کروایا اور فرمایا جس کے لیے تم بیعت طلب کر رہے ہو وہ یزید کون ہیں؟ فرمایا کہ رجل شارب الخمر، وہ تو ایک شراب پینے والا انسان ہے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ وہ فسق و فجور پہ کاربند ہے، بندروں کے ساتھ کھیلنے والا ہے، اللہ کی حدود کا جو ہے وہ توڑنے والا ہے، اور اپنے بارے میں فرمایا ہم وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر مختلف الملائکہ، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، ہمارے گھر کا وہ طواف کرتے ہیں۔ امام نے دونوں کرداروں کا طواف کروانے کے بعد کہا، اور اس کے بارے میں بہت کے استدلال قرآنی دلیلیں موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں، تب یہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، کیوں کہ 2 چیزیں تھیں یہاں پہ، اصل میں یہ بات ہے 2 کردار ہیں، ایک ہے یزیدی کردار، ایک ہے حسینی کردار۔ 10 محرم کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ دراصل جب سب لوگ بیعت کر چکے تھے، ہمارا پاکستان ہے، دنیا میں جمہوریت ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو کچھ لوگ، جب پارٹی اتنی ہوتی ہیں تو جو چند ووٹ زیادہ لے لیتا ہے وہ صاحب اقتدار ہو جاتا ہے۔ جب پوری دنیا کے لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے، اگر ایک اکیلا حسین انکار بھی کر رہا ہے تو یزید کو کیا فرق پڑتا تھا؟ صاحب اقتدار تھا، کوئی ضروری تو نہیں کہ حسین بیعت کرے تو پھر ہی اس کا اقتدار چل سکتا ہے۔ اب 2 باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ بضد کیوں تھا کہ حسین ہی میری بیعت کرے، اور دوسری بات کہ حسین انکار کیوں کر رہے تھے۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا تھا اصل میں وہ بنا ہوا تھا اسلام کا نمائندہ، اس نے بورڈ لگایا ہوا تھا اسلام کا، پیچھے کردار جو تھا وہ اسلام کا نہیں تھا، وہ کفر و الحاد و منافقت کا کردار تھا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نبوت کے، رسالت کے خدائی نمائندہ تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے اسلام کو سامنے رکھ کر ہمارے نانے کے اسلام کو خراب کرے، اس لیے اس کا میں نمائندہ ہوں، میں آگے بڑھوں گا۔ اور امام علیہ السلام نے اس کے قربانی کے لیے پھر کچھ پیچھے نہیں چھوڑا، اور وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام علیہ السلام کا اس کے سامنے ڈٹ جانا اور اس کا بار بار بیعت کا طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بات وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر ساری دنیا میری بیعت کر لے، حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی نے نہیں کی۔ اور وہ جانتا تھا اسی حدیث کے ضمن میں کہ رسول نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، کہ دراصل حسین کی بیعت نہیں ہے، یہ رسول کی بیعت ہے، اور امام علیہ السلام بھی اسی وجہ سے اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں سے آگے جب امام علیہ السلام مدینہ سے نکلنے لگے، امام کا طویل خطبہ ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں خرجت لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں اپنے نانے امت کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں کسی طرح کی بادشاہت کے لیے نہیں جا رہا، مجھے کسی، آگے فرماتے ہیں
کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ اچھا پھر بتائیے کہ دو کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ جی کہ وہ خلیفہ وقت تھا، وہ بادشاہ تھا، اور لوگوں نے اس دور میں بھی حسین علیہ السلام کے قتل کے فتوے دے دیے کہ جی نعوذ باللہ یہ باغی۔ ارے بھائی بغاوت یہ نہیں ہے، یہ کوئی پہلا سلسلہ نہیں ہے۔ اگر یہی معراج، یہی معیار رکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے نمائندہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس ہے، ابلیس کے مقابلے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں تو ایک طرف نمرود ہے، اس کے مقابلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس سے ہم آگے بڑھیں تو فرعون ہے، اس کے مقابل میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر آگے آ جائیں، خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، ایک طرف ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، اور یہاں پر ادھر کیا ہے؟ خود رسول خدا ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو باطل کا نمائندہ ہو اس کے مقابلے میں آنا اگر بغاوت ہے تو یہ تو پھر شیطان کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ نہیں، ہمیں پہلے اس بات کو معین کرنا ہوگا کہ دیکھنا ہے اگر دو بندے ہیں تو ان میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں کو ہم برابر رکھیں، نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا یہ سلسلہ جو آگے انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نانے امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب کوئی بھی جاتا ہے نا، باہر نکلتا ہے اقتدار کے لیے، تو وہ اپنے ساتھ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لے کر نہیں جاتے، وہاں سے وہ چلتے ہوئے 18 سال کے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے، اور یہ ایسا لشکر نہیں تیار ہوتا۔ اور کربلا کا معرکہ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ وہاں پر ایک طرف کم سے کم روایت ہے 30,000، ورنہ تو لاکھوں کا لشکر تھا، لیکن دوسری طرف 72 ہیں، اور ان 72 میں بھی ادھر سارے کے سارے کمانڈر ہیں، فوجی ہیں، لیکن ان 72 میں جناب بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور یہ سارے کا سارا اسی وجہ سے 10 محرم کے لیے امام علیہ السلام دین اسلام شریعت کی بقا کے لیے گئے، اور وہاں پر کربلا کا پہنچ کر، حالانکہ جب مدینہ سے چلے تھے امام کے قافلے میں ایک مستقل مؤذن تھا، حجاج بن مسروق، وہ مؤذن تھا، لیکن کربلا 10 محرم کا آغاز امام علیہ السلام نے ہم شکل پیمبر اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر سے آذان دلوا کروایا۔ کیوں کروایا؟ کہ آج گلدستہ آذان پہ اگر علی اکبر کھڑے ہو کے آذان کہہ رہے ہیں تو قیامت کا سورج طلوع ہونے تک ہر وہ مسلمان جو میرے نانے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اور جب اس کے محلے کی کسی مسجد سے آذان آئے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے تو اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مجھے یہاں کا بلا رہا ہے، اس کے ذہن میں حسین کا بیٹا علی اکبر آئے کہ مجھے ہم شکل پیمبر بلا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ آذان انشاءاللہ گونجتی رہے گی۔ اور آج تک ان آذانوں کا باقی رہنا، یہ کربلا کی ابتدا آذان علی اکبر سے ہوئی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کا سلسلہ ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں اس حوالے سے کربلا کو دیکھنا چاہیے کہ کربلا شہزادوں کی جنگ نہیں ہے۔ کہا جائے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ اچھا، ہمیشہ ہار اور جیت کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے۔ ہار اور جیت کا معیار مقصد ہوتا ہے۔ یزید کا مقصد کیا تھا؟ کہ حسین بیعت کرے، حسین نے انکار کیا۔ اگر تو اس نے حسین کی انکار کو ہاں میں تبدیل کروا لیا تو پھر تو وہ جیت گیا، لیکن حسین نے اپنا سر دے دیا، اپنے بیٹے دے دیے، اپنے بھائی شہید کروا دیے، 6 مہینے کے اصغر کو دے دیا، لیکن جو مقصد تھا اس پہ قائم رہے، اور قائم بھی ایسے رہے کہ اس نے کہا کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ اس نے حسین کا سر تو تن سے جدا کروا دیا، اور سر تن سے جدا کروانے کے بعد نیزے پہ بلند بھی کروا دیا، لیکن خداوند، کیونکہ وہ قتل کر سکتا تھا نا، قتل دینا یزید کے اختیار میں ہے، لیکن موت دینا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے قتل تو کروا دیا، لیکن قتل کروانے کے بعد موت نہیں دے سکا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم تو کربلا کی گرم ریت پر رہا، لیکن سر نو کے نیزہ پہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتاتا رہا کہ قتل کرنا تمہارے اختیار میں ہے، لیکن موت دینا تمہارے اختیار میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ قبلہ، جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ بتایا، اور یہ ناظرین کے لیے جو آج کل جو ینگ جنریشن ہے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا
یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ کون سی اقتدار کی جنگ ہے جس میں لشکر میں خاندان ہو اور خواتین ہوں، 6 ماہ کا بچہ بھی بیچ میں ہو، 10 سال کی بچی بھی بیچ میں ہو؟ یہ جنگ نہیں تھی۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور آج کا دن اس قدر بھاری دن ہے کہ اس کا جو وزن امت مسلمہ پر پڑا ہوا ہے، یہ تا قیامت ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہمیں ہدایت تو ملتی ہے، لیکن ہم مقروض ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ آج جس مسجد میں اذان ہو رہی ہے وہ اسی گھرانے کا صدقہ ہے، وہ اسی گھرانے کی عنایت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی اذان کو، تاکہ پوری دنیا میں تا قیامت گونجتی رہے، اپنا پورا خاندان قربان کیا، اور آج گونج رہی ہے۔ تو جس طرح قبلہ نے بھی فرمایا کہ اگر آپ نے کسی جنگ کا نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو یہ اس کا معیار ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 10 محرم الحرام ہے، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر آج غم کا دن ہے، اور ایسا غم جو تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے غم کا دن ہی رہے گا۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں خوشی تو بہت دور کی بات ہے، جس میں مسکرانے کا بھی دل نہیں کرتا، کہ جب تصور میں آتا ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھایا، اور یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، یہ ایک ایسا منظر ہے جس میں اگر انسان یہ تصور کرے کہ امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی پانی کی طلب تھی، یا وہ پانی مانگنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ کوئی سارا سلسلہ تھا، یہ غلط ہے۔ دنیا پہ آشکار کرنا تھا کہ حق جب حق پر ڈٹ جائے اور باطل جب اپنی حدیں پار کر جائے تو منظر کیا ہوگا۔ تو یہ وہی منظر تھا کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہادت کے لیے تیار ہے، اور تیر کھا کے مسکرا رہا ہے۔ تاریخ میں روایتیں موجود ہیں کہ جب پیاس سے پہلے بلک رہے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام، اور جب تیر کھایا اور شہادت ملی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور خدا کی رضا کے لیے صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے امام علی مقام نے کس طرح سے اس کربلا کے اس میدان میں کس طرح سے ساری شہادتیں دیکھیں، خود شہادت حاصل کی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے شہادتوں پر شہادتیں دی گئیں، امام حسین علیہ السلام تنہا کھڑے تھے، یہ صدا بھی لگائی کہ ہے کوئی میری مدد کے لیے آنے والا، اور شہادتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا اگر ہم اس کے تعلق کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس فلسفہ شہادت کی گہرائی میں اترنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا اور جو یہ مثال قائم کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یقیناً محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتے ہی ایک خاص طرح کی سوگواری جو ہے وہ اہل ایمان کو گھیر لیتی ہے، اور ہماری محافل، ہماری مجالس، ہماری مجلس اور ہماری تنہائیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور ان کے خانوادے کی نسبت اور تعلق سے یہ جو ایک عظیم الشان قربانی ہے اس سے آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان عظیم المرتبت اور خوش نصیب ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں کہ جنہیں نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میسر آیا، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی میسر آیا، اور ہر دو نسبتوں میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کے رسول کا قرب جو ہے وہ آپ کی تربیت کا ذریعہ اور وسیلہ رہا۔ اور جیسا بھی آپ نے محرم الحرام کے ذیل میں اللہ کی رضا پانے کے لیے اس خانوادی کی قربانی کا تذکرہ کیا، تو میں اپنے سامعین اور ناظرین کو اس خیر میں شریک کرتا چلوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کے بزرگان کا تذکرہ پڑھیں یا آپ کی اولاد کا تذکرہ پڑھیں، ہر دو اطراف میں ہمیں یہ گھرانہ جو ہے از اول تاخر اللہ کے نظام، اللہ کے شاعر کو بچانے کے لیے اپنا آپ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو سال ہے جس سے عام الفیل کہتے ہیں ہم، اور وہ سورہ فیل کے تناظر میں ہم سب اس سے باخبر ہیں کہ ابرہہ کا
جو ہے وہ اللہ کے گھر شاعر اللہ میں سے ایک عظیم اللہ کی نشانی خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اہتمام کرنا، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آنا، تاریخ بتاتی ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بالاہتمام اللہ کے گھر، اللہ کی اس علامت، اللہ کی اس نشانی کو ختم کر کے اپنا طاغوتی نظام قائم کرنے کی کوشش کے لیے آنے والا لشکر جو ہے وہ جب کعبۃ اللہ کی طرف چڑھائی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے سامنے بھی جو پورے وقار کے ساتھ جو گھرانہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ اور کیا حسن اتفاق ہے کہ جب ہم عام الفیل کے اس واقعے کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی محرم الحرام کے اندر وقوع پذیر ہونے والا واقعہ ہے، یعنی یکم محرم الحرام کو ابرہا جو ہے وہ کعبے کی مکے کی مضافات میں داخل ہوتا ہے اور گویا پھر نشان عبرت بن کے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو اس کے سامنے جو خانوادہ اپنے پورے وقار کے ساتھ اللہ کے پر یقین کی آخری درجے کی منزل پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگان ہیں، آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے اس تکبر کے ساتھ آنے والے کو نشان عبرت بھی بنایا اور کیسے اپنے گھر کو بھی بچایا اور اپنے گھر کی عزت کو بھی بچایا اور گھر کی حفاظت کرنے والے اور گھر کی عزت کو بچانے والوں کو کس طرح لافانی عزت عطا کی کہ گویا ان کے گھرانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ خود سیرت کے طالب علم کے طور پہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ میرے کریم آقا کی زندگی میں ایک بہت دل گداز جو ایک منظرنامہ ہے نا وہ شیب ابی طالب کا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت بھی جب حتمی طور پر ساری طاغوت کی قوت اکٹھی ہو کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے، آپ کو گویا ایک قید تنہائی میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے اور ساری دنیا سے آپ کے روابط کو منقطع کر دیا جائے، ایسے عالم میں اس وقت بھی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کرتا ہے وہ آل بنی ہاشم ہے، گویا وہ یہی خانوادہ ہے جس کا آگے چل کے ایک شہزادہ حضرت امام حسین کی شکل میں واقع کربلا میں اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کو پانے کے لیے قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر سرکار کی سیرت میں جب ہم محرم کے تناظر میں آگے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، قبلہ کے ذوق کی نظر کرتا چلوں کہ غزوہ خیبر جو ہے جب اس کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ غزوہ جس میں اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش جو ہے وہ مسلمانوں کو درپیش تھی، اس دن بھی جب اللہ کی طرف سے لافانی عزت کے لیے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی پاکیزہ گھرانے کی ہستی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جن کے شہزادے کو پھر ہم کربلا کے اندر یہ ساری عزتیں جو ہیں ان کا حقدار ہونے کا ثبوت دیتا ہوا ہمیں وہ کردار نظر آتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ جب اس پہ غور کرتا ہوں تو میرے دل سے ایک تائید اور ایک صدا مجھ تک پہنچتی ہے اور میرے دل سے دماغ کو جاتے سارے رستوں کو معطر کر دیتی ہے کہ یہ ساری عزتیں جو اس گھرانے کے ساتھ وابستہ ہیں نا، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ ساری عزتیں اسی گھرانے کے ساتھ کیوں وابستہ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسے کربلا کا منظرنامہ دیکھنا چاہیے جس وقار کے ساتھ میرے امام نے اپنا سب کچھ، اپنے اسباب، مال، عزت، آبرو سارا جس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور جس اعلیٰ عظمت کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ واقعتاً یہ عزتیں اسی گھرانے کے ساتھ منسوب ہونی چاہیے تھی۔ انسانی تاریخ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے ہر زمانے میں کچھ خوش نصیب لوگوں نے اپنا آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قربانیاں دیں، لیکن واقعہ کربلا میں سمجھتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی یہ جو جد و جہد ہے اور اس کی جو تاریخ ہے، اس کی جو تحریک ہے، اس میں جتنے انداز کی اور جتنی جہتوں اور اقسام کی قربانیاں انسانوں نے دی نا، وہ ساری قربانیاں، ان سب قربانیوں کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ حضرت امام حسین کے اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر لوگوں نے اپنی جان قربان کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے، تو یہاں وہ بھی اپنے پورے وقار کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتی ہے وہ قربانی۔ اگر کسی نے مال کی قربانی کی تو جناب امام حسین کے اس واقعے کے اندر ہمیں وہ مال کی قربانی بھی نظر آتی ہے۔ اپنا وطن چھوڑنے کی قربانی اگر کوئی دیتا ہوا نظر آتا ہے تو وہاں پر بھی حضرت امام حسین سے بڑھ کر کوئی ہستی ہمیں نظر نہیں آتی کہ مدینہ جیسے شہر کو چھوڑنا، تصور کیجئے کہ وہ کتنا صبر آزما معاملہ ہوگا اور کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ ایک عام کلمہ گو کے لیے بھی مدینہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، کجا یہ کہ حضرت امام حسین جیسی ہستی جن کی بہت پیار کی، محبتوں کی نسبتیں اس شہر کے ساتھ تھی،
لیکن اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ اس کو بھی قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مدینے سے جدائی برداشت کرتے ہیں صرف کس بڑے مقصد کے لیے؟ اللہ کے نظام کو، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو، جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی محنت، 23 برس کی محنت نہیں، 63 برس کی محنت کے نتیجے میں جو نظام ہمیں ایک شکل کی صورت میں ملا تھا. یہ حقیقت میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت امام حسین نے صرف دین اسلام کا جو نظام ہے اس کی بقا کے لیے محنت نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جو تھی اس کے نتیجے میں آنے والے نظام کی بقا کے لیے یہ ساری قربانی نہیں دی، بلکہ آدم علیہ السلام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء و مرسلین کا خواب تھا کہ اللہ کا یہ پیغام ایک نظام کی شکل میں اس دھرتی پر قائم ہو. اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام اس کی منشا کے عین مطابق اس کا نفاذ کیا جائے. حضرت امام حسین کا احسان ہے پوری انسانیت کے اوپر، بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد پر احسان ہے کہ آپ نے اس نظام کو بچانے کے لیے عملی طور پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو سم اپ کریں کہ جس طرح آپ نے کہا اور بڑا ہی خوبصورت جملہ آپ نے ادا کیا کہ عظمت کی کوئی بھی مثال لے لیں، بڑی سے بڑی شہادت کا کوئی بھی تذکرہ کر لیں، اس کی ہمیں مثال ملے گی مولا امام حسین علیہ السلام کے اس کربلا کی جنگ میں، جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کی. اور جب ہم بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کی، بالخصوص 10 محرم الحرام کی، اس میں ہمارے سامنے کردار آتے ہیں. اگر ہم ان 72 شہداء کی بات کریں تو ان میں بڑے اہم اور نمایاں کردار آتے ہیں سامنے، جس میں وفا کا پیکر اگر ہم بات کریں جناب مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام، جنہوں نے ساری عمر بچپن سے لے کے تا وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا. اور یہ ایک ایسا دلچسپ سا ایک سلسلہ ہے، ایک دلچسپ محبت کی کڑی ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام، امام حسین خود مولا غازی عباس سے ساری عمر یہ درخواست کرتے رہے، درخواست کر رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام جناب عباس سے کہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو، اور جناب عباس ان کو آقا کہہ کے پکار رہے ہیں. یہ رشتہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، اور کس طرح سے مولا غازی عباس علمدار کو علمدار کا لقب ملا، وفا کے پیکر کا لقب ملا، یہ قبلہ سے جاننا چاہوں. قبلہ ینگ جنریشن یہ بھی سوال کرتی ہے کہ یہ جو علم نکالا جاتا ہے یا علم پہ جو پنجے کا نشان ہوتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جناب مولا غازی عباس کا جو امام حسین علیہ السلام سے رشتہ تھا وہ کیا تھا، اور وفا کا پیکر ان کو کس طرح سے کہا گیا؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ امام ہوتا ہے، الامام امام ولو کان صبیہ، امام ہے چاہے وہ بچپن میں ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ کسی مقام پہ نہیں. وفا جناب ابوالفضل عباس کی بہت ساری زندگی انہوں نے نوکر اور غلام کہلوایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں پہ کسی مقام پہ امام علیہ السلام نے حکم تو دور کی بات ہے اشارہ کیا ہو اور وہاں پہ جناب ابوالفضل عباس نے کوتاہی کیا. اللہ بات رہی علم کی، علم کی ایک تاریخ ہے بہت اچھا. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی کا علم اتنا واضح ہو چکا ہے کہ یہ مختلف نام ہیں. اسی علم کو آپ کی اردو میں جھنڈا کہا جاتا ہے، اسی علم کو فارسی میں پرچم کہا جاتا ہے، جسے آپ پرچم اور جھنڈا کہتے ہیں. اسی کو عربی میں علم، اور عربی میں اس کے اور بھی مزید نام ہیں. لیکن بات یہ کیا ہے کہ علم چیز کیا ہے؟ علم علامت کا نام ہے. جس کا پرچم ہے، جس کا جھنڈا ہے، جس کا علم ہے، ہماری مختلف سیاسی پارٹیز ہیں، ان سیاسی پارٹیز کا اپنا اپنا ہے. اسی طرح کہ کوئی پارٹی ہو، ان کا ہر اپنا جو اپنا جھنڈا ہے وہ دراصل عربی میں کہا جائے تو ان کا علم ہے. اچھا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلا علم جو ہے وہ جنت سے آیا ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نائب جناب شیس کو دیا تھا. وہی چلتا چلتا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. وہیں سے چلتا ہوا انبیاء اوصیاء سے ہوتا ہوا خود ابھی جیسا کہ پیر صاحب بھی فرما رہے تھے، وہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی علم بدر میں صحابہ کرام کو دیا، پھر احد میں دیا، پھر وہی علم جنگ موطا میں حضرت جعفر طیار کو دیا گیا، پھر وہی علم خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کو دیا گیا. تو یہ علم کی ایک تاریخ ہے، کوئی کربلا میں علم نہیں آ گیا. وہی علم
یعنی جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کو دیا، پھر جنگ موتا میں ہوا یہ، اور یہ بھی کربلا کے ساتھ بڑا ریلیٹڈ ہے کہ جنگ موتا میں حضرت جعفر، نام ان کا جعفر ہے، تیار لقب ہے کہ ان کے علم کی حفاظت میں اور دین اسلام کی بلندی کے لیے دونوں بازو ان کے کٹ گئے، اللہ نے ان کو 2 پر عطا فرمائے جن کی وہ پرواز کرتے ہوئے جنت گئے، اس وجہ سے ان کو تیار کہا جاتا ہے، 2 پروں والا۔ پھر وہی علم حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسین، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں علمدار بنایا اپنی فوج کا حضرت ابوالفضل العباس کو۔ اب یعنی دیکھو ہر کتنی وفا ہے اس چیز کے ساتھ کہ حضرت ابوالفضل العباس، جب بھی اب لفظ علمدار آتا ہے کسی کے ذہن میں نہ کوئی نبی آتا ہے، نہ کوئی جناب وسیع آتا ہے، نہ حیدر کرار آتے ہیں، نہ جناب جعفر تیار آتے ہیں، نہ حضرت امیر حمزہ آتے ہیں، جب لفظ آتا ہے علمدار ہر بندے کے ذہن میں جناب عباس آتے ہیں۔ تو اس کا کوئی تو مطلب ہے نا، یعنی سب نے علم دنیا میں اٹھایا بازوؤں کے ساتھ، لیکن جناب ابوالفضل عباس نے اپنے کٹنے بازو کٹ جانے کے بعد بھی علم کو بلند رکھنے کی کوشش کی۔ اور پھر کیوں علمدار امام نے بنایا؟ امام کے سامنے مصلحت تھی پوری تاریخ بشریت میں۔ آج 10 محرم میں کوئی بندہ ہمیں ایک ایسا دکھا دے کہ جس کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کم از کم 30,000 کا لشکر تھا کربلا میں، کہ 30,000 کا لشکر ہو، مقابلے میں 72 ہوں، جو 72 کا کمانڈر ان چیف ہے، ان میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، تو 30,000 کے مقابلہ میں اگر 72 ہوں تو آدھے گھنٹے میں جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسا علمدار ہے، کیسا کمانڈر ان چیف ہے کہ ان میں سے انہوں نے عورتوں اور خواتین کو نکال دیں تو پیچھے زیادہ سے زیادہ 32 بنتے، 32 بندوں کو 30,000 کے خلاف پورا دن لڑاتا رہا اور جنگ اثر تک طول پکڑ کر گئی۔ تو اس وجہ سے حضرت ابوالفضل عباس کا مقام جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، عظیم مقام ہے۔ اور اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسین کے چاہتے تھے نا کہ بیعت کر لے، لیکن حسین تو دور کی بات ہے، حسین تو امام اور سردار ہے، لیکن اس حسین کے اوپر، امام حسین کا اوپر جناب ابوالفضل عباس نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن یزید کے سامنے کبھی ہاتھ جھکا نہیں، اور آج تک قیامت تک یہ ہمیشہ ہاتھ بلند رہے گا۔ خوبصورت تشریح کی ہے جناب علامہ صاحب نے۔ جی ڈاکٹر صاحب کچھ حضرت عباس کی نسبت سے ان کا تذکرے سے دل معطر ہو رہے ہیں، تو میں بھی اپنے ہدیات عقیدت جو ہے ان کی بارگاہ میں اس طرح خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر جو نیک سیرت نیک فطرت ہستی ہے وہ ان کی بارگاہ میں اپنا نیاز پیش کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور آپ کی طرف سے شفقت اور محبت اسے عطا کی جا رہی ہے۔ لیکن پوری تاریخ میں آپ کی پوری سیرت میں جس ایک ہستی کو میں حضرت امام حسین کا سب سے زیادہ مزاج آشنا پاتا ہوں وہ ہستی حضرت عباس کی ہستی ہے، اور ان کے فضائل میں بہت سی بات ہو سکتی ہے، لیکن سادہ سی بات کہ اللہ نے عباس کو یہ جو نام عطا کیا ہے نا، اس کے 4 بنیادی حرف ہیں، عین با الف و سین۔ اللہ نے ان 4 حروف پر مشتمل جو نام ہے نا، اس میں کسی جگہ زیر نہیں رکھی، تو جس کے نام میں اللہ زیر نہیں رکھتا اس کے مقام میں کہاں کوئی کمی۔ اور اسی سے ڈاکٹر صاحب مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا کہ عباس لفظ کو اگر ہم اس کا تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں تو یہ عین سے عظیم ہیں اور بے سے بے مثال، یہ عین سے عظیم ہیں اور بے سے بے مثال، اعلیٰ ہے یہ الف سے، سچا ہے سین سے۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے قبلہ علامہ اور ڈاکٹر صاحب نے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی وفا کا تذکرہ ہم کر رہے تھے۔ اب بات کریں گے، جیسے یہ 10 محرم الحرام ہر سال جب آتا ہے تو بہت سارے سوالات ہیں جو ایک عام انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں ایک سوال اٹھتا ہے 10 محرم الحرام کے احترام سے متعلق۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ویسے تو تمام مکاتب فکر ہوں وہ امام حسین علیہ السلام سے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ احترام کو لے کے، جیسے کوئی خوشی کا موقع ہو، اس پر کئی بار ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ کیا 1 محرم سے لے کے 10 محرم، بالخصوص 10 محرم کو کوئی اگر خوشی کا موقع کسی گھر میں کوئی ایسی کوئی تقریب
اس کا انعقاد کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یا ادب میں آپ پورے محرم میں ہی نہیں کرتے؟ بالخصوص 10 محرم کے اوپر اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ادب کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے کیا اس میں دین ہمیں کیا بتاتا ہے اور کرنا کیا چاہیے؟ دین کا مزاج جو ہم تک پہنچا نا، اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو فتوے کے ذیل میں آتی ہیں جی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی دنیا جو ہے وہ تقوی کی دنیا بھی ہے۔ جی، یعنی یہاں تقوی سے مراد میں احتیاط اور پرہیزگاری کا جو تقاضا ہے، وہ جو اعلیٰ درجے کی نفاستیں ہیں، جی، جی، وہ جو اعلیٰ درجے کی رشتوں میں احتیاط ہوا کرتی ہے، تعلق میں احتیاط ہوا کرتی ہے، میں اس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جسے یاد ہو کہ فلاں تاریخ اس کے والد کا یوم وصال ہے یا یوم وفات ہے، اور دہائیاں گزر چکی ہوں، 20 سال 30 سال 50 سال گزر چکے ہوں والد کو دنیا سے گئے ہوئے، بالکل، جب یاد آ جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو ان کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، اور اس عین لمحے میں جس وقت یہ تاریخ ذہن میں آتی ہے، اس وقت اگر کوئی شخص یہ تجویز کرے کہ اس وقت اپنے بیٹے کی خوشی جو ہے اس کو رکھ لیا جائے، ایون اس کا نکاح جو اتنا مسنون عمل ہے اس کو رکھ لیا جائے، تو سارے یعنی اس کی جو اجازت ہے اس کے باوجود کیا دل یہ حوصلہ دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس دن اس خوشی کو اس کا اہتمام کر لیں؟ یعنی کچھ انسانی تقاضوں کی بنیاد پر بھی آپ کے اندر سے کچھ فیصلے آپ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک امتی کے طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا، آپ کا، ہم سب کا جو رشتہ ہے وہ سارے رشتوں اور ساری جہتوں پر فائق رشتہ اور تعلق ہے، بے شک، اور ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے۔ اس امت میں کون ایسا شخص ہے جسے یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم سب کو باخبر کیا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب حسین کی زندگی میں کوئی فرحت افزا معاملہ آتا ہے، کوئی خوشی کا معاملہ آتا ہے، تو اس خوشی میں سرکار دو عالم بھی شریک ہوتے ہیں، اور جب حضرت امام حسین کی زندگی میں کوئی ابتلا، کوئی پریشانی، کوئی امتحان آتا ہے تو اس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی رنجیدگی پہنچتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہو اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ جو ہے اس کی توجہ اس واقعے کی طرف، اس منظرنامے کی طرف نہ ہو؟ اس واقعے اور منظرنامے کی طرف توجہ کے بعد کیا میرے کریم آقا کی روح جو ہے وہ خوشی سے سرشار ہوگی یا غم سے مغموم ہوگی؟ ایسی غم کے مغموم کیفیت میں ان پر اپنا جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والا امتی کیا یہ حوصلہ کر سکتا ہے کہ خانوادہ رسالت کے اوپر تو افتاد کی یہ گھڑی موجود ہو، اور سرکار دو عالم کے گھرانے میں اور عالم ارواح میں ان کے ہاں تو اس پر پرسہ وصول کیا جا رہا ہو، اور میں اپنے گھر میں کسی بات کو بنیاد اور جواز بنا کر خوشی کے شادیانے بجا رہا ہوں؟ یعنی دین کی کیا حدود اور قیود ہیں، ان سے ایک درجہ آگے نکل کر خالص انسانی تعلق کی بنیاد پر بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اتنا بے باک ہو کر اتنا حوصلہ مند ہو سکتا ہے کہ وہ اس دن کسی خوشی کا اہتمام کرے۔ اور سچی بات ہے، میں آپ سے بڑی دیانتداری اور ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، آپ جتنا بھی شعوری کوشش کر لیں، اگر واقعتاً آپ کو یہ علم ہے کہ بطور امتی آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمزدہ ہونا کتنا اہمیت رکھتا ہے، اگر آپ کو اس کا شعور ہے، اور پھر دوسرے درجے پہ آپ کو یہ علم ہے کہ حضور کے گھرانے میں جب خوشی آتی ہے اس کا حضور کی خوشی کے ساتھ اور گھرانے کے غم کا حضور کے غم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اگر یہ شعور آپ کو موجود ہے تو باوجود ساری شعوری کاوش کے آپ جو ہے اپنے مزاج کے اندر خوشی جو ہے اس دن محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو، اگر میں پھر اس کو بھی سم اپ کروں تو آپ نے تقاضۂ عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا۔ آج کے دن کی مناسبت سے تمام ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ جہاں 10 محرم الحرام نے امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی بقا کے لیے شہادت دی، وہیں تمام عالم اسلام کو یہ درس بھی دیا کہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے تمام مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو پھر کوئی بھی طاقت دین اسلام کے آگے ٹک نہیں سکتی، اور باطل کے آگے ڈٹ جانے کا نام ہی حسینیت ہے، اور باطل کا ساتھ دینا ہی یہ یزیدیت ہے۔